हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम जनाब ज़फ़रुल इस्लाम खान से मिल रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने उनकी वीडियो काफ़ी पसंद की थी। बहुत ही तफ़सीलात के साथ उनके पास यानी उनसे जो बात की जाती है वो वाक़ईन इज़राइल-फ़िलिस्तीन वाले मामले पर तो उनसे ज़्यादा जानकार कोई नहीं है। उन्होंने 1998 में पैलेस्टाइन डॉक्यूमेंट के नाम से एक बड़ी अहम किताब लिखी थी और दुनिया भर में वो किताब और उसके अलावा आप कई अरब मुल्कों के अखबारात के लिए, मैगज़ीन्स के लिए लिखते रहे हैं। खुद अरब मुल्कों में रहे हैं, लीबिया में रहे हैं और बहुत से तजुर्बात हैं। खुद काहिरा में आपने तालीम हासिल की है और बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मुख्तसर ये मैं बता दूं कि इस वक्त वो मिल्ली गज़ट अंग्रेजी का एक अखबार है, उसके एडिटर हैं और दिल्ली की माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। दिल्ली के मुस्लिम अहम हलकों में वो हमेशा हर जगह मौजूद होते हैं, बहुत ही सरगर्म हैं। आज ज़फ़रुल इस्लाम खान से जो बात कर रहे हैं वो ये कि इस जंग के दौरान भी अमेरिका बार-बार सऊदी अरब पर ये दबाव डालता रहा है कि वो इज़राइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल कर ले। यानी वो जो अब्राहम अकॉर्ड के तहत बहरीन, यूएई, सूडान, मोरक्को ट्रंप के ज़माने में ताल्लुकात बढ़ाए गए थे, वो सऊदी अरब भी कबूल कर ले। लेकिन वहाँ से बार-बार कहा जा रहा है कि फ़िलिस्तीन बनाया जाए तो उसके साथ हम ऐसा कुछ शायद कबूल कर सकते हैं। पिछले दिनों बहुत ही अहम एक बयान आया था मोहम्मद बिन सलमान का। उन्होंने खतरा और खदशा ज़ाहिर किया था कि अगर मैं इज़राइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करूँ तो मेरा भी अंजाम जो है वो शायद वो अपने कत्ल की तक वो बात कह रहे थे। आज हम बहुत ही अहम बातें ये करेंगे कि एक वक्त था जब कैंप डेविड के नाम से एक एग्रीमेंट हुआ, बहुत बड़ा, यासिर अराफात के ज़माने में। उसके बाद ओस्लो 1, ओस्लो 2, उसके बाद अब ये अब्राहम अकॉर्ड की बात आ रही है। इस वक्त अमेरिका क्यों दबाव डाल रहा है, वहां से हम शुरू करेंगे और फिर पिछले जो कुछ एग्रीमेंट्स हैं, बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत अहम जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, आखिर तक जरूर देखिएगा। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने एक बार फिर हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब पूरी पूरी दुनिया इस वक्त नजरें लगी हुई हैं इजराइल फिलिस्तीन जंग पर, और उस पर बहुत सी तफसीलात भी लोग जानना चाहते हैं। सरसरी तौर पर खबरें सुनकर के आगे गुजर जाना अलग है, लेकिन इस वक्त कुछ दिलचस्पियां ज्यादा है। आप बताइए कि ये अमेरिका इस वक्त सऊदी अरब पर इतना दबाव क्यों डाल रहा है बार? देखिए, अमेरिका इस वक्त सऊदी अरब पर और इससे पहले दूसरे ममालिक पर जो दबाव डाल रहा है, वो एक बहुत ही पुरानी कहानी है। आज से नहीं शुरू होती है। इसराइल और अरब जो जंग हुई थी सन 48 में, वो चूंकि इसराइल ने जो तकसीम हुई थी फलस्तीन की, जिसमें कि इसराइल या यहूदियों को 56% मिला था, वो उन्होंने जंग शुरू करके 78% पे कब्जा कर लिया। उसमें जंग हुई थी, आखिर में इनके जंग बंदी हुई, जो कि उसके बाद जुलाई 49 में 49 में जंग बंदी हुई। तो उसके बाद से जो मगरबी ममालिक हैं, पहले तो फ्रांस भी बहुत आगे आ गया था इस काम में, बरतानिया तो था ही, और फिर धीरे धीरे अमेरिका जो है दूसरी जंग अजीम में इन ताकतों की हजीमत की वजह से अमेरिका सामने आ गया। तो इनकी ये कोशिश रही है कि अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर ले। ये सारी जो बातें हैं इसी कड़ी से जुड़े हुई है। अरब ममालिक ने मजबूरन बहरहाल आर्मिस्टिस यानी जो कि जंगबंदी कर ली, ठीक है, लेकिन अरब ममालिक ने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया। ये एक बुनियादी मसला था जो आज तक भी जारी है। कुछ ने किया है, कुछ ने नहीं किया है, मैं उसकी तफसील बताऊंगा। तो ये जो अब्राहम अकॉर्ड है, ये उसी सिलसिले की एक आखिरी कड़ी है। इससे पहले इसराइल ने सन 67 में जो हमला किया था, उसकी वजह भी बुनियादी यही थी कि वो मिस्र को या अरबों को, जॉर्डन और सीरिया वगैरह को मजबूर करे कि इसराइल को तस्लीम करें।
اسرائیل کو تسلیم انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سن 67 کے بعد سے اپنی کچھ ظاہر پالیسیاں بدلی، اور اکتوبر سن 73 میں مصر نے، جارڈن نے اور شام نے مل کر کے اسرائیل پر حملہ کیا، اور اس میں شام تو کچھ نہیں لے پایا، جارڈن کا تو کچھ خاص آگے بڑھی نہیں بات، لیکن مصر نے صحرائے سینا کا 1/3 لے لیا، بس 1/3 لے پایا۔ اس کے بعد بھی جو آج صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اپنی پوری طاقت اسرائیل کے پیچھے لگا دی، اور وہاں پر جنگ کے حالت میں لا کر کے ان کو اسلحے وہاں سے ہیلی کاپٹر سے ڈراپ کیے گئے۔ اس وقت سن 73 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو آج وہ کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی کر رہے تھے، کہ جنگ کے اندر ایسے اسلحے جو کہ ابھی امریکی فوج کو دیے نہیں گئے تھے، بس بن رہے تھے، وہ لا کر کے انہوں نے ان کو ڈراپ کیے اس وقت، اور اس سے پانسا پلٹا، ورنہ مصری جو ہے وہ پورا سارا سینہ لے چکے ہوتے۔ پھر انہوں نے مجبوراً جب دیکھا کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، تو 1/3 لے کر کے وہ وہاں پہ رہ گئے، اور 2/3 جو ہے اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد مصر جو ہے اس پریشان تھا کہ اپنے علاقے کو واپس لے۔ عرب ملکوں کے اندر ادھر سے پالیسی بیچ میں اس وقت بدلی ہلکی سی، انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھیے جن جن لوگوں کا ملک کے جن کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، مطلب ہے کہ شام کا جو گولان ہائٹس پر قبضہ کیا ہے، اور اردن کا ویسٹ بینک اور مشرقی بیت المقدس پر قبضہ کیا ہے، اور مصر کا انہوں نے صحرائے سینا قبضہ کیا ہے، تو اگر آپ لوگ اپنے خود کسی طرح سے اس کو واپس لے لیں تو لے لیں۔ یہ جو ہے عرب سمٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگ کسی طرح سے بھی لے لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ایک بات ایک عام ہو گئی۔ اس کو استعمال کر کے مصر کے سادات اس وقت انور السادات صدر تھے اس وقت، انہوں نے خفیہ طریقے سے بات چیت شروع کی اسرائیل سے، امریکہ کے ذریعے شروع کی، اور بالآخر کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان نہیں تھا، بلکہ مصر اور اسرائیل کے درمیان تھا، جو کہ اس وقت صدر کارٹر تھے، ان کے توسط سے ہوا۔ صدر کارٹر کی ایک اچھی ایک شبیہ تھی، یہ درست ہے، لیکن بہرحال امریکہ کے ہی پریزیڈنٹ تھے، امریکہ کی پالیسی کے تابع تھے وہ۔ تو ان کو انہوں نے بلایا، اور ستمبر سن 78 میں کافی دن بات ہونے کے بعد اس وقت اسرائیل کے جو وزیر اعظم تھے وہ مسٹر رابین تھے، جنرل تھے، ریٹائرڈ جنرل تھے، ان کی موجودگی میں مصر کے صدر انور السادات، رابین اور کارٹر نے مل کر کے یہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ، کیمپ ڈیوڈ جو وہاں پہ ایک ریٹریٹ ہے پریزیڈنٹ کی، اس کے اندر یہ معاہدہ ہوا ستمبر سن 78 میں۔ اس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ مصر اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے۔ مطلب یہ پہلا ملک تھا، عرب ملک تھا، جس نے کہ اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کر لیا۔ ڈی فیکٹو تو ٹھیک ہے، ڈی فیکٹو تھا، لیکن ڈی جور یعنی قانونی طور سے تسلیم کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ تو مصر نے سب سے پہلا ملک تھا جنہوں نے کیمپ ڈیوڈ کے تحت اسرائیل کو تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ قانونی حکومت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور اس کے بدلے میں مصر کو صحرائے سینا کا وہ جو ایک تہائی ملا ہوا تھا، وہ تو خیر تھا ہی ان کے ہاتھ میں، اور یہ ہوا کہ ایک دوسرا ایک تہائی جو ہے، دوسرا تہائی ہے، اس کے اندر جو ہے ان کو کچھ اختیارات ملیں گے، اور تیسرا ایک تہائی ہے، اس کے اندر اسرائیل اور مصر دونوں کی وہاں پہ پولیسنگ ہوگی، دونوں کی وہاں آرمی ہوگی۔ تو ایک طرح سے ان کو اصل جو ملا وہی ہے جو کہ سن 73 میں انہوں نے جنگ میں قبضہ کیا تھا۔ اس کے بعد 2/3 جو بچا ہوا تھا اس میں ان کی سوورنٹی مطلب خود مختاری مکمل نہیں ہے، اس میں اسرائیل کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کی مرضی کے بغیر وہاں فوج کی تعداد مقرر ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں رکھیں گے۔ اور پھر جو دوسرا تہائی جو اسرائیل کی یا غزہ کے پاس ہے، وہاں پر جو مصری ہیں ان کو فوج بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں صرف سیکیورٹی فوج، مطلب یہ کہ جو آرمی معاف کیجیے گا، جو پولیس ہے، اور جو ایسے جو بارڈر کے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن پولیس کے علاوہ فوج نہیں رکھ سکتے ہیں اس ایک تہائی میں جو کہ اسرائیل سے ملتی ہے۔ تو گویا ان کی خود مختاری مکمل نہیں ہے، لیکن اس پہ وہ راضی ہو گئے، اور ان کو راضی کرانے کے لیے امریکہ نے ان کو بہت ہی بڑی رشوت دی، بہت ہی بڑی، چھوٹی موٹی نہیں۔
امریکہ نے اس وقت ان کو 3.5 بلین کا مطلب ہے 3.5 ہزار ملین کی سالانہ مدد. 3.5 ہزار ملین کوئی معمولی سا نہیں ہے. کسی ملک کو مدد دی جائے تو اس کی کائے پلٹ جائے گی. تو وہ اس وقت سے سن 78 سے لے کر کے آج تک ان کو دی جا رہی ہے کہ وہ اس معاہدے پر قائم رہے. مطلب آپ سوچ لیجئے کہ امریکہ کا اسٹیک کتنا بڑا ہے اس معاملے میں, کہ یہ پورا علاقہ جو اسرائیل کو تسلیم کر لے. اس کے لیے امریکہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو, بعد میں اور بھی بتاؤں گا میں. تو یہ اس وقت سے یہ چل رہا ہے, اور جب بھی مصر جیسا ناراض ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, امریکہ ان کو دھمکی دیتا ہے, دیکھو وہ جو مدد تم کو ہم دے رہے ہیں 3.5 ہزار ملین ڈالر کی ہر سال دے رہے ہیں تم کو, وہ بند ہو جائے گی اگر تم نے اسرائیل سے تعلقات ذرا بھی خراب کیے, اسرائیل کے ایمبیسی کو بند کر دیا وغیرہ وغیرہ. اس طرح جو کبھی کبھی دھمکی ہلکی جاتی ہے, وہ اسرائیل حد سے گزر گیا. تو اس طرح سے انہوں نے ان کو, اب مصر ایک غریب ملک ہے ایک طرح سے, جسے ہمارا ہندوستان اس طرح غریب ملک ہے. 3.5 ہزار ملین ڈالر اگر ہر سال ملتا رہے تو کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. تو اب وہ اس کے غلام ہو گئے اور اسی کے تحت کام. تو وہ پہلا معاہدہ تھا, اور وہ معاہدہ عربوں نے تسلیم نہیں کیا. عربوں نے تو صرف اس کی اجازت دی تھی سمٹ میں کہ آپ کسی طرح اپنی زمین واپس لے لیں. یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پورا معاہدہ کر لیجئے, پورا جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیجئے اور اسرائیل کی ایمبیسی اپنے یہاں کھول دیجئے, اپنی ایمبیسی وہاں کھول لیجئے. یہ سب چیزیں تھی. اس کے بعد عرب ممالک نے مصر کو نکال دیا. عرب ممالک نے عرب لیگ سے مصر کو نکال دیا, اور عرب لیگ کا آفس جو کہ قاہرہ میں ہے اس کو انہوں نے تیونس منتقل کر دیا. کافی دن تک, کئی سال تک جو ہے وہ تیونس میں رہا. اس کے بعد دھیرے 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 سبھی نے وہ کر دیا, اچھا بھائی کوئی بات نہیں, چلو ٹھیک ہے, مصر اتنا بڑا ملک ہے, اس کو ہم کیسے باہر رکھ سکتے ہیں. تو پھر دوبارہ مصر کو اندر لے لیا گیا, اور وہ عرب لیگ ہے دوبارہ قاہرہ واپس آ گیا. اس کی بہت ہی بڑی بلڈنگ ہے, میدان تحریر جو سنتے رہتے ہوں گے, اسی کے اندر بہت ہی بڑی بلڈنگ ہے. اس کے اندر پھر وہ واپس آ گیا. تو اس طرح سے ایک طرح سے نارملائزیشن وہاں سے شروع ہوا, کیمپ ڈیوڈ سے شروع ہوا. اس کے بعد بھی مصر, امریکہ کوشش میں رہا, مغربی ممالک, یورپین ممالک, یہ سب کوشش میں رہے کہ کسی طرح سے یہ ہو جائے. اس کے بعد آتا ہے اوسلو اکورڈ. اوسلو اکورڈ کا 2 معاہدے ہوئے. پہلا معاہدہ سن 92 میں شروع ہوا. سن 93 میں اس میں یاسر عرفات جو تھی, بیچارے ہی کہوں گا اس لیے کہ بہت بڑے وہ یعنی ایک طرح سے ریزسٹنس کے لیڈر تھے, اور اسی طرح پہچانے جاتے تھے. لیکن سن 1982 میں جب ان کو بیروت سے نکال دیا گیا اور ان کو لا کر کے تیونس میں پھینک دیا گیا, ان کو, ان کے لوگوں کو تتر بتر کر دیا گیا, اس کے بعد وہ ایک طرح سے مایوسی کا شکار ہو گئے, اور وہ سمجھنے لگے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر جو ہے یہ جو بات آئی سویڈن کے ذریعے سے آئی, یہ اوسلو سویڈن کا دارالسلطنت ہے, وہاں سے یہ آئی کہ, اور بڑی خفیہ ملاقاتیں یہاں وہاں ہوئی, اور اس کے آخر میں یہ ہوا کہ اسرائیل فلسطین کو جو 22% والا معاملہ ہے 22% دے دے گا, اور اس کے بالمقابل فلسطینی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. تو یہ اوسلو اکورڈ جو ہے, یہ جو پہلا اکورڈ جو تھا وہ یاسر عرفات, رابین جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہاں کے اسرائیل کے, جنرل تھے, ریٹائرڈ جنرل تھے, اور صدر کلنٹن ہے, ان کی موجودگی میں یہ دستخط ہوا وائٹ ہاؤس کے لان کے اندر 13 ستمبر 1992 کو. جو پہلا اکورڈ تھا اس کا 93, معاف کیجیے گا, 13 ستمبر سن 93 میں اس پر ہوا. اچھا, اس کے تحت جو ہے پی ایل او اس وقت تھی, اس لیے کہ فلسطین اتھارٹی نہیں تھی, وہ تو بعد میں وجود میں آئی. تو پی ایل او جو کہ ایک طرح سے فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم تھی, اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا, اور بالمقابل اسرائیل نے کہا کہ ہم بھی آپ کو تسلیم کرتے ہیں, اور اس کے بدلے میں آپ کو وہ جو 22% ہے وہ دے دیں گے. لیکن دیکھیے اس کے اندر بہت ہی بڑا فلا تھا, بہت ہی بڑا اس کے اندر جو ہے اس کے اندر خامیاں تھیں اس اکورڈ کے اندر, اس لیے کہ اس میں جو بنیادی مسائل تھے وہ ٹچ ہی نہیں کیے گئے. تو بنیادی مسائل کیا تھے؟ سرحد. یہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کی سرحد کا تعین اگر نہیں ہو تو ملک تھوڑی ہے, کوئی بھی اس کا پڑوسی اس پہ قبضہ کر لے گا. سرحد کا تعین انہوں نے, یہ ہماری سرحد ہے, وہ آپ کی سرحد ہے, سرحد کا تعین نہیں ہوا. فضائی جو سرحد ہے اس کا کوئی تعین نہیں ہوا. اس کے علاوہ جو زمینی ریسورسز ہیں, مطلب پانی, وہاں کا جو ویسٹ بینک کا سارا پانی اسرائیل جاتا ہے, جبکہ صرف ویسٹ بینک کے اندر رہنے والے جو ہیں
ان کو ایک دن میں 90 لیٹر جو ہے پانی ملتا ہے، جبکہ اسرائیلیوں کو 350 لیٹر ملتا ہے۔ وہی پانی جو ان کا ہے یہ نہیں نکال سکتے، وہاں پہ میٹر لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ یعنی فوجی کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ پانی نہیں نکال سکتے اپنا۔ وہ پانی جو ہے نکلتا ہے ایک حد تک ان کو ملتا ہے جو 90 لیٹر کے مطابق، اور باقی پانی جو ہے اسرائیل جاتا ہے، تو اس کا بھی وہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جو فلسطین کے معاملے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بیت المقدس کا ہے، کہ بیت المقدس کس کا، اس کے بغیر تو فلسطین ہے ہی نہیں۔ وہ ایک بنیادی چیز ہے، جیسے مکہ کے بغیر جو ہے عرب نہیں ہے، یعنی عربیہ جو جزیرہ ہے، یہ حجاز ہے، مکہ نکال دیے تو وہاں پہ کیا رہتا ہے، بالکل یہ مکہ مدینہ جو ہے اس کے بغیر۔ تو یہ جو بنیادی معاملات تھے، یعنی سرحد کا معاملہ، بیت المقدس کا معاملہ، زمینی ریسورسز ہیں ان کا معاملہ، یہ جو ہے فضائی سرحد، فضا کس کی ہے، وہاں کس کا اس پر قابو رہے گا، یہ سب کے بارے میں اوسلو اکورڈ خاموش ہے۔ اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ معاہدے کی بات چیت ہوگی اور 5 سال میں فلسطین کی حکومت قائم ہو جائے گی، یہ اس میں لکھا ہوا اس میں۔ اب اس 5 سال کو آج 32 سال ہو گئے اور آج بھی کوئی بھی حکومت قائم نہیں ہے۔ تو میں اس کی طرف آتا ہوں، اور اس میں بہت سی چیزیں چھوڑ دی گئی تھیں، تو اس لیے اوسلو اکورڈ دو ہوا، نمبر 2 سیکنڈ اوسلو اکورڈ، یہ پہلا والا تھا جو کہ 1993 میں ہوا، اور دوسرا والا ستمبر 1995 میں ہوا۔ جو پہلا جو معاہدہ اس پہ دستخط ہوئی تھی وہ طابا، جو کہ مصر میں صحرائے سینا میں ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے، وہاں پر اصل معاہدہ ہوا، اور 4 دن کے بعد 28 ستمبر 1995 میں وائٹ ہاؤس کے لان کے اوپر جب کلنٹن صاحب تھے اور رابین اور یاسر عرفات نے اس پر دستخط کیا، اور اس میں دوسرے ممالک بھی جیسے مصر ہے، اردن ہے، ناروے ہے، یورپین یونین ہے، روس ہے وغیرہ نے کے نمائندے بھی وہاں شریک تھے، ان کے درمیان یہ ہوا۔ اچھا، اس کے اندر بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوئی کہ کیا ہوگا آگے، کیا ہوگا، بس یہ سارا معاملہ ان دونوں اکورڈز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے بہت ہی باریکی سے، تو سارا معاملہ اسرائیل کی سیکورٹی کو مضبوط کرنا ہے اصل معاملہ، اور اسی کے تحت یہ فلسطینین اتھارٹی وجود میں آئی۔ پہلے اس کا صدر مقام اریحہ تھا، جیریکو جسے بولتے ہیں انگریزی میں، اریحہ وہاں پہ تھا، اور بعد میں اب رام اللہ آ گیا، اور وہاں پہ ان کو ایک چھوٹی سی بنانے دی گئی، ان کو ایک چھوٹا سا علاقہ جو ویسٹ بینک تھا اس کے 3 حصے کر دیے گئے، اے بی اور سی۔ اے بی میں جو ہے، اے میں تو پورا اختیار کہتے ہیں مطلب کاغذ کے اوپر، اور بی میں کچھ اختیار، اور سی جو ہے پورا اسرائیل کے پاس بڑا حصہ جو ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کا جو 22% کا ان کو جو خواب دکھایا گیا تھا وہ کہیں پورا نہیں ہوا، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا اوسلو اکورڈ میں کہ غزہ اور ویسٹ بینک کے درمیان ہم آپ کو ٹنل بنا کے دیں گے، کوئی 25 کلومیٹر کی بات ہے، ان دونوں میں ٹنل بنا دیں گے تاکہ آپ کے لوگ وہاں سے اپنے آسانی سے آ جا سکیں۔ آج بھی 32 سال کے بعد بھی کوئی ٹنل نہیں ہے، تو وہ دونوں جو ہے ایک طرح سے منقطع ہیں، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، یہ نہ وہاں جا سکتے ہیں نہ وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ اگر بیچ میں آنا ہے تو اسرائیل کے ذریعے آئے، اسرائیل تو آنے نہیں دے گا ان کو، نہ ان کا سامان آنے دے گا، نہ ان کے پیسنجر مطلب مسافر آنے دیں گے۔ تو اس طرح سے اوسلو اکورڈ نمبر 1 اور نمبر 2، اس کا صرف ایک فائدہ ہوا، اسرائیل کی سیکورٹی کی تحفظ فلسطینیوں نے لے لی۔ آج جو ہے جو فلسطین اتھارٹی بنی ہوئی ہے، اس کا کام جو ہے اگر آپ سب کا خلاصہ کر دیں تو صرف یہ ہے کہ فلسطین کو مطلب اسرائیل کو سیکورٹی فراہم کرنا، اس کو بولتے ہیں سیکورٹی ارینجمنٹ ہے، اس کا لفظ ہے کوآرڈینیشن بولتے ہیں، معاف کیجیے گا، سیکورٹی کوآرڈینیشن اس کا لفظ ہے، تنسیق الامنی بولتے ہیں عربی میں۔ یہ اصل کام اس کا ہے کہ اسرائیل جو ہے چاہتا ہے، بلکہ مطالبہ کرتا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی اپنے علاقے میں اسرائیل کے خلاف کوئی کام نہ کرنے دے، اگر کوئی کہہ رہا تو اس کو اطلاع دے، اور اسی بہانے اسرائیل جب چاہے اس علاقے میں گھس سکتا ہے، رام اللہ کیا بلکہ ہر جگہ گھستا ہے، پکڑتا ہے لوگوں کو، بلڈنگیں توڑتا ہے، کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پورے ویسٹ بینک میں ابھی کیا انہوں نے آتنک مچایا ہوا ہے اس وقت، جو ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب سارا معاملہ ہو کر کے کہ فلسطینی جو ہے بیچارے، چھوٹی سی ایک ان کو جگہ دے دی گئی
جو کہ اس کی حیثیت صرف میونسپلٹی کی ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے. میونسپلٹی والے جو کچرا اٹھاتے ہیں, میونسپلٹی والے جو ہے سڑک ٹھیک کرتے ہیں, میونسپلٹی والے پانی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں, میونسپلٹی والے اسکول اور اسپتال دیکھتے ہیں. یہ ان کا کام ہے, اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کوئی ساورنٹی نہیں ہے. اب یہ لوگ اپنے آپ کو صدر کہتے ہیں, وزیر اعظم کہتے ہیں, تو اسرائیل کا کیا جواب ہے؟ اسرائیل کہتا ہے کچھ بھی نام رکھ لو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کو. مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ان کو. اور اس کی یہ ساری جو, بلکہ میں تو کہوں گا یہ ایک غداری ہے. اس ساری غداری کے مقابلے میں ان کو کیا ملا ہوا ہے؟ ان کو ملا ہوا 40 VIP کارڈ ملے ہوئے. VIP کارڈ بولتے 40. یہ محمود عباس ہیں, جن کو وہ لوگ ابو مازن کہتے ہیں, محمود عباس کو اور ان کے جو وزیر خاص جو ان کے جو حالی موالی ہیں, ان لوگوں کو وہ کارڈ ملے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اسرائیل کے ذریعے آ جا سکتے ہیں آرام سے, آپ کو کوئی روکے گا نہیں. جو 500 چیک پوائنٹ جو ہے ویسٹ بینک میں اسرائیل نے بنا رکھے ہیں, کوئی کہیں جا نہیں سکتا, شہر کے اندر سے جا نہیں سکتا, گاؤں کے اندر ایک دوسرے سے مطلب جا کے مل نہیں سکتا. ان لوگوں کے لیے پابندی نہیں ہے. یہ لوگ چاہیں فوراً ان کی گاڑی زوم سے وہاں سے نکل جائے گی. 40 کارڈ ایسے ملے ہوئے ہیں, لیکن اس 40 کارڈ کی حقیقت بھی کیا ہے؟ ابھی تقریباً 2-2.5 مہینے کی بات ہے کہ وہاں کے جو وزیر خارجہ, سو کالڈ وزیر خارجہ, یا نام دے رکھا ہے اسرائیل, تو یہ کہتا ہے کہ بھائی تم کچھ بھی کہنا کہہ لو, ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. تو ان صاحب نے کوئی بیان دے دیا جو اسرائیل کو ناپسند ہوا, تو ان کا سیکورٹی کارڈ جو تھا VIP کارڈ انہوں نے کینسل کر دیا. اس کی یہ حیثیت ہے, جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی حیثیت ان کی ہے. اوسلو اکارڈ نے انہیں کہیں نہیں پہنچایا. اوسلو اکارڈ نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا. اوسلو اکارڈ کے تحت جو چیزیں 5 سال میں ہو جانی تھی, آج 32 سال کے بعد بھی نہیں ہوئی. اور میں بتاؤں آپ کو کیوں ایسا ہوا. اوسلو اکارڈ اسرائیل کے اس وقت ممکن ہے جنرل رابین جو تھے, ان کے دماغ میں یہ رہا ہو, درست ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی چاہتے تھے ایسا ہو, لیکن ایک وہاں پہ دوسرا طبقہ وہاں پہ تھا جو کہ اس کو بالکل ناپسند کرتا تھا. اور اسی وجہ سے جنرل رابین کو جو وزیر اعظم تھے, نومبر سن 95 میں یہودی دہشت گردوں نے قتل کر دیا. حالانکہ یہ بات بہت بڑی ہے. وہاں پر ایک ان ریٹن لا ہے یہودیوں کا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھائیں گے. یہ ان کا ایک وہ ہے, آج سے نہیں, بہت پہلے سے ہی ہے کہ ہم فلسطینی کو ماریں گے, ٹھیک ہے, لیکن کسی اسرائیلی کو اسرائیلی نہیں مارے گا. یہ ایک طرح سے ہو. لیکن یہاں پر انہوں نے رابین کو یہ کہا کہ بہت بڑا غدار ہے, اس نے تو ہماری زمین جو تھی, جو ہم قبضہ کیے ہوئے تھے, یہ اٹھا کر کے جو ہے فلسطینیوں کو دے دی. یہ بہت غلط ہے. 1995 میں انہوں نے اس کو دے دیا. اس کے بعد بھی اس پارٹی کی جو لیبر پارٹی جس کو بولتے ہیں, ان کی حکومت رہی اس کے بعد بھی ذرا سا دیر. لیکن سن 96 میں 1 سال کے اندر ہی مسٹر نتنیاہو آ گئے. مسٹر نتنیاہو اگر ہم کہیں تو ایک طرح سے وہ لیبر پارٹی, یہاں کی کانگریس جسے لیبر پارٹی ہے, اور یہاں کی جو BJP ہے وہ وہاں کی لیکود ہے. دونوں بالکل الگ لائن پہ سوچتے ہیں, الگ ان کی پالیسیاں ہیں. تو لیکود کا یہ کہنا تھا کہ ہم 1 انچ بھی زمین نہیں دیں گے, یہ زمین ہماری ہے, اللہ نے ہم کو دی ہے, نعوذ باللہ, ان کا یہ خیال ہے, اور ہم کسی کو نہیں دیں گے. یہ تو صرف ہماری ہے. فلسطینی جائیں, ان کے لیے پورے عرب ممالک موجود ہیں, جہاں چاہے رہیں, دنیا بھر ان کے لیے کھلی ہوئی, جہاں رہیں, لیکن ہم اس میں نہیں گئے. تو انہوں نے, اور یہ بھی ایک بات بتا دوں جو عام طریقے سے لوگ نہیں جانتے ہیں, کہ نتنیاہو جو ہے حکومت میں آنے سے پہلے سن 96 میں جو الیکشن ہوا وہاں پہ, اس کے بعد یہ حکومت میں آئے, اور بہت ہی معمولی, صرف 1% ووٹ زیادہ ملا ان کو. مطلب جو لیبر پارٹی تھا اس سے صرف 1% ووٹ زیادہ ملا. لیکن بہرحال 1% بھی جو ہے, 0.5% بھی جو ہے الیکشن میں کافی ہوتا ہے جیتنے کے لیے, تو جیت گئے. لیکن الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ بنوایا تھا. جو امریکہ میں نیوکونز ہیں, وہی نیوکونز جنہوں نے کہ عراق پہ جنگ کرائی, جنہوں نے کہ اس پہ افغانستان پہ جنگ کرائی, جنہوں نے شام پہ جنگ کرائی, جنہوں نے لیبیا پہ جنگ کرائی, جنہوں نے یمن وغیرہ سب انہوں نے تباہ کیا. وہی نیوکونز جو ہے جو ایک خواب دیکھ رہے تھے کہ امریکہ جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے اینڈ آف سے جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں, وہ جو ایک نعرہ بنایا تھا کہ اب اینڈ آف ہسٹری ہو گیا, بس اب امریکہ جیت گیا ہے ہمیشہ کے لیے, اب کچھ نہیں کرنا ہے. تو وہ ان کی سوچ تھی. ان لوگوں کا ایک تھنک ٹینک ہے, اس سے جو ہے مسٹر نتنیاہو نے ایک ڈاکیومنٹ بنوایا جس کا نام ہے کلین بریک. کلین بریک ہے, ابھی آپ سرچ کیجئے نیٹ پہ, آپ کو مل جائے گا.
یا کسی کو چاہیے تو میں بھیج دوں گا, میرے پاس سیو کیا ہوا رکھا ہے. یہ واشنگٹن پوسٹ میں چھپا ہوا ہے. یہ کلین بریک میں یہ لکھا گیا, طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح سے اوسلو اکارڈ کو ختم کر دیا جائے, اور الزام ایسا دیا جائے کہ فلسطینیوں نے کیا, مطلب کریں گے تو وہ, اور فلسطینیوں پر سارا الزام رکھا جائے. تو کلین بریک جو ہے, جیسے ہی مسٹر نتنیاہو حکومت میں آئے, انہوں نے کلین بریک پر عمل کرنا شروع کیا, جس کے تحت اوسلو اکارڈ کو دھیرے دھیرے ایک دم جو بھی ذرا سا ہو گیا تھا وہ سب ختم کر دیا گیا. آج ایک تصویر وہاں بنی ہوئی ہے, اس تصویر میں کوئی طاقت نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. جو ذرا سا شروع ہوا تھا وہاں پہ وہ سب آج کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ جو آج جو حکومت وہاں پہ ہے مسٹر نتنیاہو کی, یا اس کے بعد بھی اگر لیکود کی حکومت آئی, تو وہ کسی بھی طرح سے فلسطین کو پنپنا نہیں دینا چاہتے اس علاقے میں. ان کی یہ سوچ ہے, جو آج بھی بولتے ہیں کہ فلسطین جو ویسٹ بینک میں یہ فلسطینی جارڈن جائیں, اور جو فلسطینی جو غزہ میں وہ فلسطینی مصر جائیں, یا کہیں بھی جائیں دنیا میں, ہم نہیں چاہتے ان کو. تو یہ ان کی سوچ ہے کہ ایسا نہیں ہونا. تو اس طرح سے یہ دونوں معاہدے جو تھے, اوسلو 1 اوسلو 2, یہ دونوں ناکام ہو گئے. اس کے بعد جو ہے مسٹر ٹرمپ آئے, مطلب یہ چلتا رہا یہ معاملہ جو ہے. اس کے بعد ٹرمپ صاحب آئے, اور انہوں نے جو ہے ایک ان کا ٹرمپ صاحب جو ہے, ان کی بیوی یہودی ہیں, معاف کیجیے گا, مطلب یہ کوئی ہے, لیکن یہ کہ سب کا اثر پڑتا ہے اس کا. اور ان کے جو داماد ہیں وہ بھی یہودی ہیں, جو کشنر صاحب ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ کسی طرح سے عرب ملکوں کو مجبور کیا جائے, ڈنڈا مار کر کے ان کو مجبور کیا جائے اسرائیل سے صلح. وہی چیز جو وہ پہلے سوچ رہے ہیں, کسی طرح سے نارملائزیشن بولتے ہیں اس کا لفظ جو ہے, نارملائزیشن آف ریلیشنز. تو نارملائزیشن ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے کہ مطلب وہ اس وقت جو اسرائیل کی وزیر اعظم تھی گولڈا میئر, وہ کہتی تھی کہ ہمارا جو ہے عربوں سے جو پیس کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ میں صبح کو قاہرہ جاؤں اور اسکندریہ جاؤں اور وہاں پہ شاپنگ کروں اور شام کو واپس آ جاؤں, یہ میرا تصور ہے. مطلب اس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ کھل جائے. تو مسٹر ٹرمپ نے یہ سوچا کہ اب ان لوگوں کو امریکہ کی طاقت بہرحال بڑی ہے, اور چونکہ یہ عرب ممالک جو ہیں, جو کہ ایک طرح سے تو انہوں نے جو پہلے جو ریزسٹنٹ فرنٹ تھا, یعنی عراق ہے, شام ہے, لیبیا ہے, سوڈان ہے, یمن ہے, ان کو تو انہوں نے پہلے ہی تباہ کر دیا ان کو. لیکن دوسرے ممالک تھے وہ بھی دستخط کرنے کو تیار نہیں تھے. عملاً تو انہوں نے چپ ہو گئے تھے اور اس چیز سے, لیکن سن 1982 سے عرب ممالک نے ایک پالیسی اختیار کی. سن 1982 میں جو عرب سمٹ ہوئی تھی, اس کے اندر کنگ عبداللہ اس وقت تھے, انہوں نے یہ پروگرام بھیجا, انہوں نے سب نے قبول کر لیا. انہوں نے کہا کہ اگر فلسطین کی حکومت قائم ہو جائے گی تو ہم اسرائیل کو مان لیں گے. مطلب یہاں تک آ گئے. ایک وہ زمانہ تھا سن 67 میں, جب جو ہے اسرائیل نے حملہ کر کے ویسٹ بینک کو لیا تھا, غزہ کو لیا تھا, جو صحرائے سینا کو سب کو لیا تھا انہوں نے. اس وقت جو ہے خرطوم میں اس کے چند دن کے بعد ہی, میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن کے اندر عرب سمٹ ہوئی تھی. اتنی بڑی بات تھی ان کے لیے کہ سارے عرب جو ہے صدر اور جو بادشاہ اور عمرا کون سب جمع ہوئے خرطوم میں, اور انہوں نے وہاں پر فیصلہ کیا کہ ہم کسی طرح سے اسرائیل کو نہیں مانیں گے. نو ریکگنیشن, لا اعتراف. یہ ایک وہ بنیادی بات تھی, ہم اسرائیل کو کسی طرح سے نہیں مانیں گے اور ہم اپنی زمین کو زبردستی لیں گے, لڑ کے لیں گے. یہ تھا سن 82 میں یہاں تک پہنچے کہ ہم اسرائیل کو مان لیں گے اگر فلسطین کی حکومت وہاں پہ قائم ہو جائے. وہی 22% پہ, پورے پہ نہیں, یا جو تقسیم کی جو ہوئی تھی 44% اس کی بھی نہیں, بلکہ 22% پہ قائم ہو جائے. تو وہاں تک پہنچے اور نہیں ہو رہا تھا. اب اس میں ٹرمپ صاحب آتے ہیں, ابھی 10 سال پہلے جو آئے تھے, اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طرح سے ان کو مجبور کیا جائے. امریکہ کی طاقت خاص طور سے ان ممالک کے لیے جو کہ ایک طرح سے اسی کے جھولی میں ہے, اسی کے جو سیکورٹی پروٹیکشن ہے اس میں رہتے ہیں, یعنی جو گلف کے ممالک ہیں, سعودی عرب سمیت, یہ لوگ جو ہے ان کے اوپر انہوں نے یہ دباؤ ڈالنا شروع کیا. اور اس کے لیے ایک بہت اچھا سا ایک نعرہ جو ہے ابراہم اکارڈس. ابراہم اکارڈس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے ایک ہی جو ہے حضرت ابراہیم کے کی اولاد ہیں, یہودی بھی ان کی اولاد ہیں اور عیسائی بھی ان کے اولاد ہیں, مسلمان بھی حضرت اسماعیل کے ذریعے ان کی اولاد ہیں.
تو آپ لوگ مل جائیے اور آپ لوگ مل کے صلح کر لیے, ایک دوسرے کو تسلیم کیجیے, کوآپریشن کیجیے. بہت تو انہوں نے جو ہے بہت ہی زبردست جو ہے لوگوں پر پریشر ڈالا ان ممالک کے اوپر. ٹرمپ صاحب خود بھی آئے وہ اس علاقے کے اندر, اور اپنی جو ان کی بدتمیزی ہے جو جانتے ہیں آپ بالکل سے, بہت ہی منہ پھٹ انسان ہے وہ. بول بول کر کے اس نے کہا کہ تم کو یہ کرنا ہی کرنا ہے, اور جو بھی کرتا ہے اس کو وہ باقاعدہ نوازتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ کاغذ پہ. تو انہوں نے سب سے پہلے بحرین میں جو ہے 15 ستمبر 2020 کو ایک معاہدہ کروایا. بحرین, امارات, مصر اور اسرائیل, مطلب 4 ممالک تھے اس میں. اسرائیل بہرحال اپنی طرف سے تھا اور امریکہ اس کو کروا رہا تھا. تو انہوں نے ستمبر 2020 میں معاہدہ کیا, جو شروعات اس کی ہوئی. اس کے بعد جو ہے بحرین اور امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. مطلب یہ کہ مصر اور جارڈن کے بعد کہ دوسرے 2 ممالک آئے. وہ بحرین تو خیر بہت چھوٹی سی جگہ ہے, امارات بھی خیر بہت چھوٹی سی جگہ ہے, لیکن بہرحال ان لوگوں نے تسلیم کر لیا. حکومت تو حکومت ہی ہوتی ہے. تو یہ 4 ممالک ہو گئے جنہوں نے تسلیم کر لیا. اس کے بعد جو ہے اسرائیل اور سوڈان کا معاہدہ ہوا, جو کہ اکتوبر میں, مطلب 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ ہوا. وہ بھی امریکہ کے پریشر سے ہوا. اس سے پہلے جو ہے امریکہ نے سوڈان کو ٹیررسٹ لسٹ انہوں نے بنا رکھی ہے. یہ ممالک جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں, جیسے ایران ٹیررسٹ ہے, لیبیا ٹیررسٹ ہے, اور یمن ٹیررسٹ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اپنی خود ساختہ ایک لسٹ بنا رکھی ہے. تو اس میں سوڈان بھی تھا. تو سوڈان کو یہ دیا گیا, لالچ دیا گیا کہ تم کو اس لسٹ سے ہٹا دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے امریکہ نے ان کو یہ معاہدہ جو ہوا, اس کے بعد انہوں نے $1.2 بلین, مطلب 12,000 ملین ڈالر انہوں نے ان کو جو ہے 1.2 بلین, 1 بلین 1,000 کا ہوتا ہے ڈالر جو ہے ان کو امداد دی. سوڈان کو, ایک غریب ملک ہے, اس کے لیے تو بہت بڑی رقم تھی, اس کی امداد دی تاکہ یہ معاہدہ کر لے. مطلب اس لسٹ سے جو لسٹ دہشت گردی والے ممالک کی جس میں انہوں نے خود ساختہ بنا رکھی ہے, وہاں سے نکالا. اس نے نکالنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے معاملات میں آپ جیسے ایران کے ساتھ ہے, ان کو یعنی بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں. جو سسٹم جو فائنینشیل ہے اسے باہر نکال دیا, اور ان کے آنے جانے پہ پابندیاں ہیں, ان کے بچے جا کے پڑھ نہیں سکتے, وہ بہت سے مسائل ہیں, تجارت وغیرہ کے میں بہت سی پابندیاں ہیں. تو ان کو اس سے نکال دیا. تو یہ بہانہ بنا کر کے انہوں نے کیا. اس کے بعد انہوں نے مراکش سے دسمبر میں کیا, مطلب 2 مہینے کے بعد پھر مراکش اور اسرائیل کا معاہدہ ہوا. اس میں بھی امریکہ نے ان کو جو ہے نا ایک لالی پاپ دیا. وہ یہ ہے کہ مراکش اور الجزائر کی بہت زمانے سے, کوئی 40-45 سال سے لڑائی ہو رہی ہے. جو وہاں پہ ویسٹرن سہارا بولتے ہیں, وہاں پہ ایک علاقہ ہے, وہاں پہ اس کے اوپر جو کس کی خود مختاری ہو, الجزائر کی ہو یا مراکش کی ہو, دونوں میں لڑائی بھی اس میں ہو چکی ہے. تو امریکہ نے ان کو یہ لالی پاپ دیا کہ ہم آپ کی خود مختاری کو تسلیم کر لیتے ہیں. مطلب یہ معاہدہ ہوا, اس کے بدلے میں امریکہ نے ان کی خود مختاری جو ویسٹرن سہارا ہے اس پر تسلیم کر لی. بہت بڑا ان کے لیے جو ہے انعام تھا. تو یہ ایسی نہیں ہو گیا ہے, جو کچھ ہوا ہے ایسے نہیں ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے معاملہ آیا سعودی عرب کا. اب جو ساری کوشش ہو رہی ہے کہ سعودی عرب بھی مان لے. تو سعودی عرب جو ہے, سعودی عرب کی پوزیشن یہ ہے کہ بہرحال وہ اپنے آپ کو جو حرمین کا جو ہے ایک کسٹوڈین سمجھتے ہیں, اور اس کے علاوہ عالم اسلام کا لیڈر سمجھتے ہیں. بہرحال وہ کچھ لوگ بھی سمجھتے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں اگر ہم اسرائیل کو ایسے مان لیں گے, اور اس سے پہلے انہی کے بادشاہ کنگ عبداللہ نے جو لائن دی تھی, وہ لائن یہ تھی کہ اسرائیل فلسطین کو تسلیم کر لے اور اسٹیٹ بننے دے, تو ہم اسرائیل کو مان لیں گے. تو یہ اسی پر اٹکے ہوئے ہیں, کہہ دیں گے بھائی دیکھیے وہ جو لائن ہماری ہے کہ فلسطینی اسٹیٹ بن جائے گی تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. لیکن امریکہ جو ہے وہ اس میں ہے, اور خود اسرائیل بھی. لیکن اسرائیل کا ایک نیا نعرہ ہے, ابھی 10-15 سال سے شروع ہوا ہے, پیس فار پیس. مطلب ہم تم کو مانے, تم ہم کو مانو, لیکن زمین نہیں دیں گے. یہ ایک نئے نعرے, بہت ماہر ہیں اس میں نئے نعروں میں. تو اس وقت وہاں پر یہ اٹکا ہوا ہے معاملہ کہ سعودی عرب نہیں مان رہا, جو آپ نے شروع میں اس کا
اس کا اشارہ کیا تھا کہ وہاں کے جو ڈی فیکٹو جو رولر ہے MBS یا محمد بن سلمان، انہوں نے کہا کہ میں اگر معاہدہ کر لوں گا تو مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے کہ عوام میں بہت سخت مخالفت اس کی ہے۔ اب یہی معاملہ ہے، یہ سارے ممالک میں جنہوں نے بھی یہ سب معاہدے کر لیے ہیں، یہ حاکم تو کر لیتا ہے لیکن عوام جو ہے کہیں پر بھی، اب سب سے زیادہ دیکھ لیے امارات جو ہے آج اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ابھی میں نے کل پڑھا کہ امارات کی جو ایمریٹ ایئر لائنز ہے، اسرائیل کے ان کی فلائٹ 7 تھی، اب روزانہ ایک دن میں 7، معمولی بات نہیں ہے یار، تو کتنے ممالک کی تو ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے، روزانہ 7 فلائٹ تھی، اس کو بڑھا کر انہوں نے 9 فلائٹ کر دیا ہے، جبکہ ساری دنیا جو ہے نا منع کر رہی ہے، کتنی ایئر لائنز نے منع کر دیا ہم اسرائیل جائیں گے نہیں، وہاں خطرہ ہے، انہوں نے 7 سے بڑھا کے 9 کر دیا ہے ڈیلی فلائٹ۔ اس میں کیا ہو رہا ہے، کیا سامان جا رہا ہے، کتنے لوگ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سب یہ ہے ابراہم اکارڈز کی وجہ سے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی کیا حیثیت ہے بھائی، یہ تو ہم پہلے بھی جانتے تھے، یعنی مسلمانوں کے تعلقات عیسائیوں سے ٹھیک ہی ہیں، اور اسرائیل بننے سے پہلے یہودیوں سے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی، بلکہ یہودی بھاگتے تھے یورپ سے، وہاں جب پرسیکیوشن ہوتا ہے تو آ کر کے مسلم ممالک میں الجزائر سے اور موراکو سے لے کر کے سارے ممالک جو ترکی تک ہے، ہر جگہ اسرائیلی مطلب یہودی آگے وہاں رہتے تھے، آرام سے تجارت کرتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے۔ عراق میں اتنے مالدار یہودی تھے، عراقی جوز جسے بغدادی جوز بولتے ہیں، بہت ہی مالدار تھے، دنیا میں سب سے مالدار عراقی جوز تھے۔ تو کوئی ہمارے یہاں مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو بعد میں شروع ہوا۔ تو بہرحال اس لفظ کا استعمال کر کے امریکہ، وہ جو مقصد اس کا ہے، مقصد یہ ہے کسی طرح سے عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور یہ بات پوری طرح سے آج بھی نہیں، کچھ نے کر لیا ہے ٹھیک ہے، لیکن آج بھی نہیں کیا، اور عوام نے تو بالکل نہیں کیا۔ عوام انہی ممالک میں، چاہے مصر میں آپ دیکھ لیں، چاہے امارات میں آپ دیکھ لیں، یا بحرین میں دیکھ لیں، یا سوڈان میں دیکھ لیں، یا جن ممالک نے بھی دستخط کیا ہے، جارڈن میں دیکھ لیں، عوام میں اگر آج اوپینین پول کہیں بھی ہوتا ہے تو عوام اس کو ریجیکٹ کریں گے۔ اور اکثریت، اب صرف امارات میں بتا دوں کہ اس جنگ سے پہلے وہاں پہ ایک جو ہے اوپینین پول ہوا تھا، جس میں 90% لوگوں نے کہا تھا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اسرائیل سے کوئی صلح نہیں چاہتے، جبکہ حکومت کر رہی ہے۔ تو عوام ایک وادی میں ہے، حکومت ایک وادی میں ہے۔ تو یہ جو ان کی کوشش ہے، یہ حکومتیں بھی ڈرتی ہیں، بات جانتی ہیں کہ عوام میں کیا ہے، عوام کیا ہے، ممکن بڑا خطرہ بن جائے۔ تو ابھی بھی اکثریت جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں مانتی ہے، اور یہ ساری کوششیں ہیں، اور یہ کہیں اسی پہ نہیں ختم ہوگی، ابھی وہ آگے بھی چلیں گی۔ وہ کوشش ہے کہ مغرب کی کوشش ہے کسی طرح سے عرب ممالک سارے کے سارے جو 23 ممالک ہیں، سب کے سب جو اسرائیل کو تسلیم کر لے، تب ان کو سکون آئے گا کہ آج اسرائیل یہاں کا ایک نارمل حصہ بن گیا ہے۔ ابھی جو لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اب نارمل ہے، وہ تعلقات نہیں۔ جو گولڈا مائر چاہتی تھی کہ صبح کو نکلے اور شاپنگ کر کے قاہرہ اسکندریہ سے شام کو واپس آ جائے، وہ تو ان کا آج بھی خواب جو ہے ان ملکوں سے بھی نہیں ہوا ہے، جہاں پہ ان کے معاہدے ہو گئے وہاں پر بھی نہیں ہوا کہ اتنے آرام سے جو ہے جائیں اور وہاں سے جو ہے شاپنگ کر کے چلے آئیں۔ تو وہ چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ہے، خواب یہ بھی ہے کہ یہاں کی جو اکانومی ہے ان سب علاقوں کی، اس پر ہمارا قبضہ ہو، اور اس کے جو فائدے ہیں اصل میں ہم کو ملے۔ یہ بہت ہی تفصیلات آپ نے بہت ہی گہرائی سے، 2-3 چیزیں کامن صرف ایک نتیجے کے طور پر اپنے دیکھنے والوں کو 2-3 باتیں آپ نے جو کہیں، ایک تو صحرائے سینا میں جس قسم کے 3 ٹکڑے بنائے گئے الگ الگ سوورنٹی کے، یعنی ایک طرح سے بفر زون اسرائیل نے اپنے لیے رکھا اپنی حفاظت کے لیے۔ تقریباً اسی طرح کا ایک فارمولا استعمال کیا گیا ویسٹ بینک میں، وہاں بھی وہ 3 ٹکڑے الگ الگ کر دیے، وہ مختصر سی جگہ انہیں دے دی۔ اور ایک بات جو اور کامن آئی وہ یہ کہ مصر کو تعلقات بنانے کے لیے ہر سال 3 ارب سے زیادہ ڈالر دیے جاتے ہیں، اور لالچ دے کر کے سوڈان کو بھی لالچ دیا گیا، اور موراکو کو بھی لالچ دیا گیا، اور سعودی عرب کو بھی وہ لالچ ہے جو کہتے ہیں کہ امریکہ سے وہ سیکیورٹی ایکارڈ چاہتا ہے، ساری سیکیورٹی کا انتظام وہ لے لے۔ تو یعنی لالچ دے کر کے کسی بھی طرح سے اسرائیل کو باقی رکھنا ہے۔ اب بہرحال بالکل ایک آخری سوال کے طور پر، چونکہ آپ نے بہت اچھے سے الیبوریٹ کیا، لوگوں کو بہت کلیئر ہو گیا، اوسلو 1 اوسلو 2 اسی کو خود اسرائیلیوں نے اس کو ختم کر دیا، اور 2 قتل بھی ہو گئے، ایک مصر میں انور سادات کا، اور اسرائیل میں
بھی جو پرائم منسٹر تھے آپ نے بتایا ان کا بھی قتل ہوا. تو اب جب بالکل نئے قسم کا ریزسٹنس ایکسس آف ریزسٹنس بنا ہے, اس وقت شاید کسی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن میں اسے اکثر ایسے کہتا ہوں کہ جس طرح سے فلم کا ایک ڈائریکٹر ہوتا تھا جو شاید واشنگٹن میں بیٹھتا تھا اور سب کے الگ الگ رول, ہمارے خلاف بھی بیان دے دو, ہمارے حق میں بھی دے دو, اب وہ دو ڈائریکٹر ہو گئے, شاید ایک تہران میں ہے, ایک واشنگٹن میں. اب کی صورتحال مختصر اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں, اب کدھر جائیں؟ دیکھیے اب جو ہے 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں حماس, جہاد اسلامی ہے, جیسے بھی کہیں, اور حزب اللہ وغیرہ سب شامل اس کے اندر ہیں, انہوں نے جو ریزسٹنس کیا ہے, جو مقاومت اور مزاحمت کی ہے, اس کے بعد سے سب پانسا پلٹ چکا ہے. اب جو ہے یہ نہیں ہونے والا ہے. اب یہ ابراہم اکارڈ کی بات اب نہیں ہوگی, کسی کی ہمت نہیں ہوگی وہ کرے گا. یہ سب جو چیزیں ہو رہی تھیں, جو 7 اکتوبر کو جو حملہ ہوا وہ ایسے نہیں ہوا تھا. 7 اکتوبر کا حملہ ان چیزوں کے خلاف ہوا تھا, ابراہم اکارڈ کے خلاف ہوا تھا, اور بیت المقدس پر جو قبضہ کرنے جا رہا تھا اسرائیل, پورا تیاری تھی ان کی اس وقت کہ بیت المقدس میں مسجد اقصی پر قبضہ کر لیں گے, اس سب کے خلاف ہو. اسی لیے اس کا طوفان الاقصی اس کا نام رکھا گیا ہے. اقصی طوفان جو ہے نام جو ہے اس پورے جو انہوں نے شروع کیا تھا حملہ اس کا کیا ہے. تو اب اس وجہ سے کہ اب جو وہاں پہ مزاحمت ہوئی ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے, چاہے کچھ بھی ہو وہ کامیاب ہو چکی ہے, اسرائیل کو شکست ہو چکی ہے. نہ مانے وہ الگ بات ہے, وہ پوری کوشش ہے کہ امریکہ کی عزت آ جائے, اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں بچائیں گے. تو یہ مان لیجیے کہ یہ جنگ جو ہے عملاً ختم ہو چکی ہے, اب چلے گی, ابھی کچھ دن اور چلے گی, لیکن اس میں حماس اور حزب اللہ اور جہاد اسلامی یہ لوگ جیت چکے ہیں, پانسا پلٹ چکے ہیں. اب جو نارملائزیشن والی بات ہے بہت دن تک نہیں کہی جائے گی, اس لیے کہ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو اصل جو حق والے ہیں وہ لوگ آگے آ چکے ہیں, اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہیں, اور یہ بتا چکے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں اور ہم موجود ہیں, اور ہماری موجودگی کے بغیر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اس میں جو کم تر جو چیز جس پہ فلسطینی راضی ہوئے تھے وہ یہ کہ 22% پر ہم کو خود مختاری دے دیں, میونسپلٹی نہیں بنانا بلکہ باقاعدہ حکومت بنا دیں, تو اس سے کم تو کوئی بھی راضی نہیں ہے, اور بلکہ ممکن ہے کہ اس سے بھی آگے بات بڑھے. تو اب یہ چیزیں جو سارا جو تھا اس کے پتے جو ہے نا اس کے سب فیل ہو چکے ہیں, اس کے شطرنج والے سب ہار چکے ہیں اس کے اندر. اور اب جو ہے عرب ممالک, کوئی بھی عرب ملک میں سمجھتا ہوں بہت دن تک اس کے بارے میں سوچے گا بھی. جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب. یہ نتیجہ ہی بہت اہم ہے کہ اسرائیل ہار چکا ہے اور ایکسس آف ریزسٹنس جیت چکی ہے. اب کوئی ابراہم اکارڈ کا نام نہیں لے گا, کوئی تسلیم نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنی تفصیل سے سارے جو ڈاکومنٹس, اہم ڈاکومنٹس ہیں فلسطین اسرائیل کے سلسلے میں, وہ آپ نے بتایا, اور وہ تفصیل بھی بتائی کہ 22% تک بھی نہ دینے کی نیت کی وجہ سے, اور اب تو وہ نام ہی نہیں لیتے, لیکوڈ پارٹی, بالکل جیسے کہ آپ نے مثال دی یہاں کا بی جے پی اور آر ایس ایس, اسی طرح سے. لیکن شاید اسی ان کی شدت کے نتیجے میں اسرائیل کا وجود یا ختم ہو یا بالکل کس حالت میں ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا وہ آنے والا وقت بتائے گا. تہران کی سوچ تو یہ ہے کہ وہاں میدان فلسطین میں ایک باقاعدہ گھڑی لگی ہوئی ہے کاؤنٹ ڈاؤن کی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ بہت ہی شریف سا, نائب سا, کمزور سا اسرائیل کہیں بیچ میں رہ جائے, آنے والا وقت بتائے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, دھنیہ واد, شکریہ, جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.